आयत 104 के अंदर और भी बहुत सारी आयात है, थोड़ा स्किप इसलिए कर रही हूँ कि हमारा एक तो दौरा कुरान मुकम्मल हो जाए और ये मज़ामीन बाद में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। इन सारे मज़ामीन को मैं दोहराऊंगी, कहीं आपकी तशनगी नहीं रहेगी। हाँ इंशाअल्लाह अगर आपके अंदर जो इखलास है यही बरकरार रहा तो वक्त में इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इजाफा जरूर होगा। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, क्या कहा? ईमान वालों, सबसे कीमती चीज ईमान है। ईमान वालों जब तर्जमा जानते हैं तो उन्होंने हमेशा से ये कहा, जी अल्लाह जी, हमें पुकारा हमारे ईमान से। एक तो पता चला कि सबसे कीमती चीज ईमान है, और दूसरा जब ईमान वालों को पुकारा जाता है ना तो वो उनके कान खड़े हो जाते हैं, कहते जी अल्लाह जी। अल्लाह ने कहा, ईमान वालों ला तक़ूलू राइना, मेरे हबीब से कलाम करते वक्त राइना मत कहो। इसमें अंदाज देखिए, राइना मत कहो। यहूद की लुगत में बद्दुआ के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। माना है सुनो और तुम्हारी ना सुनी जाए। उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना। अब वो हंसे कि पहले तो हम तन्हाइयों में रसूलुल्लाह को बद्दुआएं देते थे, अब तो सरे महफिल हम बद्दुआएं दिया करेंगे, ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। तो जब साहबा किराम जब समझ नहीं आती वो राय ना कहते, वो तो कहते थे कि हमें समझ नहीं आई, तो ये जानबूझ के राय ना कहते और फिर आपस में हंसते थे। हजरत साद बिन मास वो यहूद की लोगत को जानते थे, तो उन्होंने फौरन कहा, तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर मैंने आइंदा ये लफ्ज सुना तो मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा, गर्दन उड़ा दूंगा। तो यहूदियों ने कहा कि क्या तुम लोग खुद ये लफ्ज नहीं यूज करते? तो फिर ये आयत मुबारक नाजिल हुई कि मुसलमानों को क्या कहा कि समझ ना आए तो वकूल उन्जुरना कहो, उन्जुरना का लफ्ज कहो, रहमत कीजिए, नज़र करम कीजिए, मेहरबानी कीजिए। क्यों? ताकि यहूद को मौका ना मिले। क्या से हमें क्या पता चला कि ऐसे अल्फाज जिसके दो माना हो, एक अच्छा और एक बुरा, तो हमें वो लफ्ज भी रसूल अल्लाह के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ यही पता चला कि रायना मत कहो। और एक और जगह पे भी आता है कुरान करीम में रायना के लफ्ज 2-3 जगह पे आया। मैं आपको एक दो आयात जो हैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। अल्लाह पाक मुझे और आपको रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने और अमल करने की भी तौफीक दे। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिइही, यहूद अल्लाह की कालिमात को उसके सियाको सबाक से क्या करते थे? बदल देते थे। व यक़ूलून समिअना, और कहते थे हमने सुना। व असैना, और नाफरमानी की। वस्मा गैर मुस्मा, सुनिए हालांकि आपकी बात ना सुनी गई हो, यानी आपकी बात सुनी ना जाए। व राइना लय्युम बिअल्सिनतिहिम, और फिर वो जुबान कैसे ना ताने देने के लिए मरोड़ के राइना वो कहते थे। क्यों? क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी नीयत अच्छी नहीं थी, और दीन के अंदर तान करने के लिए अपनी जबानों को मोड़ के ये लफ्ज कहते थे, वलौ अन्ना। और अल्लाह कहते हैं वलौ अन्नम कालू समेना व अताना, और अगर वो कहते कि हमने सुना, हमने अताअत की। व अताना, ये देखिए कितनी खूबसूरत है कि हमने सुना और अताअत की। वस्मा वन दुरना, आप बात सुने और हम पर नजर करम फरमाए, तो क्या होता? लकान खैरल्लाम, तो ये उनके अपने लिए ये अच्छा था। अक़वम, यही सीधी बात और दुरुस्त बात थी। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पर लानत फरमा दी, तो सिर्फ कलील लोग ईमान लाएंगे। तो यहाँ भी पता चला कि रायना का लफ्ज वो क्यों यूज करते थे, उनकी नीयत क्या थी। अगर वो यही लफ्ज कहते कि हमने सुना और उस पर अमल किया, तो कितना उनका अपना फायदा था ना। तो यहाँ से एक बार ये बात भी पता चली कि सहाबा किराम को, जैसे एक और सूरह मुबारक के अंदर आता है कि जब आप बात करें तो बुलंद आवाज से ना करें, आपकी आवाज नबी की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए, वरना सारे आमाल जाया हो जाएंगे। किन को कहा जा रहा है? सहाबा किराम को, जिनको सनद रदी अल्लाह अन्हुम व रज़ू की दी गई। किसने दी है? रब्बे करीम ने। जिनके इबादत हमसे ज्यादा, नवाफिल हमसे ज्यादा, हिजरत देखिए,
اور قربانیاں ہم سے زیادہ، روزہ افطار ہر چیز ہم سے زیادہ. ان کو کیا کہا، ذرا اونچی آواز میں بولے تو آپ کی سارا سونا جاگنا سب کچھ ضائع ہو جائے گی، عبادات ختم ہو جائیں گی. تو ہم لوگ کہیں کہ ہماری نیت ایسی تھی، ہماری نیت ایسی تھی. جب کسی کو طلاق دیتے ہیں نا لوگ، الفاظ کو دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نیت تھی یا نہیں. اگر الفاظ کے طلاق ہو جاتی ہے تو نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، الفاظ بھی اچھے ہونے چاہیے. تو یہاں پہ کہا کہ رائنا، ایسا زو معنی لفظ آپ رسول اللہ کے لیے خبردار یوز کرو. وقول انظرنا، اگر کہنا بحالت مجبوری پڑے تو انظرنا کہو. پھر الٹرنیٹو بتایا، واسمعوا، اور ان کی پہلی ہی بات غور سے سنو، تمہیں موقع ہی نہ ملے کہ تم کہو کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. یہاں سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ جب کوئی استاد پڑھا رہے ہوتے تو دھیان سے ہمیں سننا چاہیے ہوتے، الفاظ بھی اچھے استعمال کرنے چاہیے ہوتی. یہ نہیں کہ پہلے ہم سنے نہیں پھر استاد کو تنگ کر کے رکھتے ہیں، یا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہماری دلچسپی نہیں ہوئی، تو یہ غیر مناسب طریقے ہے. اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ اچھے ہونے چاہیے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی الفاظ بہت اچھے استعمال ہونے چاہیے. قرآن کریم کے اندر ہمیں واضح طور پر فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اتنے واضح انداز میں کہ تم مشرکین کے معبودوں کو بھی برا نہ کہو، ورنہ عداوت اور جہالت سے اللہ کو برا کہیں گے. ہم تو بڑی محتاط لوگ ہیں. اب ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالی جو بشر کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اس انداز میں کہ لمحہ فکری ہے، اور یہ بات شرم کی ہے. ایک حدیث طیبہ سنا دیتی ہوں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، اے بیٹے، کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس سے اللہ تمہیں نفع دے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں. آپ نے فرمایا، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کو آسانی میں یاد رکھو، وہ تم کو مشکل میں یاد رکھے گا. جان لو کہ جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے اور تم سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز کے دینے کا ارادہ نہیں کیا، تمام مخلوق بھی جمع ہو کر تمہیں وہ چیز دے نہیں سکتی. اور جو چیز اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دینا چاہے گا تو سب مل کے، یعنی ایک تو یہ بتایا کہ سب مل کے اس کو روک نہیں سکتے، اور قیامت تک کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. اب یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رسول اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. لوگوں، یہ باتیں بھی درست نہیں ہوتی. ہمیں لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا. اب یہاں سے ایک آگے جاتی ہوں، اگر ٹائم ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ ماں ناسخ کا بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ جب آیات منسوخ ہوئی تھی اور اس کے بدلے میں اچھی دوسرے احکامات آگے، کیوں؟ یہ اللہ کو پتہ تھا اس طور تک اس کی ضرورت تھی، اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس کی ضرورت ہے. تو اس کا بھی ہمیں حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی شروع میں کہ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے کہ وہ لوگ جو مساجد کے اندر قرآن کریم کی درس و تدریس بھی کر رہے ہوتے تھے، ان سے پوچھا جاتا ہے تم ناسخ اور منسوخ جانتے ہو؟ اگر وہ کہتے جانتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. جو نہیں جانتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ اپنا درس بند کرو، تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دو گے. تو ہمیں صحیح العقیدہ لوگوں کی بات سننی چاہیے، انہیں سے روابط رکھنی چاہیے، اور رسول اللہ کے بارے میں جب بھی بات کریں اپنے آسن اور اچھے طریقے سے کرنی چاہیے. لاسٹ میں اگر ٹائم ہوتا ہے تو مزید اس کی وضاحت کروں گی. پھر آیت 108 کے اندر آتا ہے کہ ام تریدون ان تسالوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، ایسے سوال جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے پوچھے گئے. سوال دیکھے پوچھنا کوئی بری بات نہیں، پوچھنے چاہیے، لیکن اگر سیکھنا مدعا ہو، اگر تنگ کرنا مدعا ہو تو سختی سے رسول اللہ کے یہ جو جاننے والے امت کو منع کیا جا رہا ہے کہ پہلے کی طرح آپ نے یہ نہیں کرنا. وہ لوگ تنگ کرتے تھے، اور جب رسول اللہ کا دور اقدس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے تھے نا کہ ایسے جہنم ہے، اس میں آگ ہے، اس میں یہ ہے، پتھر بھی جل جائیں گے وغیرہ وغیرہ، شارٹ بتا رہی ہوں ٹائم کی قلت کے سبب، تو وہاں کے لوگ وہ ایسے ذہین تھے غلط باتیں کہنے کے لیے. وہ کہتے تھے کہ اچھا قرآن کریم میں 30 پارہ 29 پارہ اس میں تک کریں، اس میں آتا ہے کہ زرقوم کا درخت ہوگا، ایسا درخت جو خوراک ہوگی جہنمیوں کے لیے.
پی وغیرہ بھی اور یہ سب کچھ. وہ کہتے تھے اچھا ایک طرف تو نبی یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوگا آگ ہوگی اور پھر آگ میں زرکوم کا درخت بھی ہوگا. اب ایمان والے جو لوگ تھے وہ تو ڈاواں ڈول نہیں ہوئے، جو ایسے کچے کچے لوگ تھے وہ ان کی باتوں میں آئے اور انہوں نے اصل حق سے ہٹ کے گمراہی کی طرف چلے گئے. اسی طرح رسول اللہ قیامت کا تذکرہ کرتے تھے تو یہ ہڈیاں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ ہڈیاں بولیں گی، یہ ہڈیاں جڑیں گی. حالانکہ قرآن کہتا ہے جو پہلی دفعہ کر سکتے ہیں اللہ وہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. آج بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو جواب نہیں آتے ہوتے، بس لوگوں کو خراب کرنے کے لیے سوال چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ میں جب BA میں تھی وہاں ایک لڑکی خواہ مخواہ کے جب ہوتا نا میلاد شریف آتا یا کچھ سونے سونے سے دن آتے تو وہ جان بوجھے میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے، تمہیں جواب آتے تو بتا دو، خواہ مسئلہ کیسے کیوں کرتی ہو. نہیں باجی ایسی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا، کم از کم ذہن میں شک تو ڈال دوں. تو اہل ایمان شک نہیں ڈالتے. ہاں اہل ایمان کو چاہیے وہ علم حاصل کریں اور ایسے لوگوں کو فیس جب کرنا ہو تو انہیں پتا ہو کہ نہیں ہمارا جو ہے عقیدہ وہ پکا ہے، تو ہم کہتے ہو تو جواب دو. تو اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد یہی والے الفاظ ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے بہت سارے کیا چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں. اب کفار ابھی دوبارہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اس قسم کی پوسٹ آ رہی ہیں اور ہمارے لوگ علم دین حاصل نہیں کرتے، دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں بغیر تصدیق کیے، ایسے فارورڈ کیے جا رہے ہیں جیسے نیکیاں کما رہے ہیں. غلط طریقہ ہے. اتھینٹک لوگوں کی بات سنا کریں، اتھینٹک لوگوں کی بات فارورڈ کیا کریں. ہمارے گروپس ہیں، آپ اس میں خود بھی شامل ہو جائیں اور لوگوں کو شامل کروائیں. اور صحیح ہمارا جتنا علم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دے رہے ہیں یہ اتھینٹک ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. اب کیوں چینج کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ ان کے دل میں حسد ہے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یہ تمہارے ماں باپ اس پہ ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے اپنے صحیح العقیدہ والدین حضرت ابراہیم پہ ناز کیا. اگر آپ کے والدین صحیح ہیں تو اس پہ ہٹنے کے بجائے اس پہ آپ رہیں اور اچھے کام کریں. اسی کو آج کل زیادہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ. ہاں اگر ماں باپ غلط کچھ کر رہے ہیں تو چھوڑنا چاہیے ہوتا ہے. پھر مومنوں کو کہا اسپیشلی غلامان مصطفیٰ کو فاعفو وصفحوا، اے غلامان مصطفیٰ معاف کرتے رہو اور درگزر کرتے رہو. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، آپ منہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ نے ایسے کیا نہیں. اب بہت سارے لوگ کچھ کرتے تھے، رسول اللہ اپنا کام کرتے رہے. منہ لگا کے اگر بیٹھو گے آپ لوگوں کو کہوں گی تو آپ کا ٹائم کا صرف اور صرف ضیاع ہوگا. کہنے والے تو جان بوجھ کے کرتے ہیں کیونکہ ان کا تو مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع کیا جائے. اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر عورتوں کے ساتھ جب کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اگلا کہنے والے تو شاید بھول جاتے ہیں. ساری زندگی ہم دماغ میں ریڑک ریڑک کے جیسے پانی کے اوپر سے نہ مکھن نکلتا ہے نہ کچھ، ایسے ہم ریڑک رہی ہوتی ہیں. حالانکہ کہنے والا کیا ہے کہ بھول بھی چکا ہوتا ہے. اتنی دیر میں ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کچھ اچھا بھی کام کر سکتے ہیں. تو چاہیے کیا کہ اللہ کی خاطر ہم لوگ معاف بھی کرتے رہیں، درگزر بھی کرتے رہیں. ایک صحابی جب سونے لگے تو اس نیند نہیں آ رہی، چاہا کہ کوئی نیکی کا کام کریں. کچھ ایسا نہیں تھا کہ صدقہ کرتے، کوئی اور بندہ بھی نہیں تھا کہ اس کی خدمت کرتے. سونے لگے تو کہنے لگے کہ مولا کریمہ اور موقع تو نہیں، نماز بھی پڑھ لی، تہجد بھی پڑھ لی، نوافل بھی پڑھ لیے، قرآن کریم بھی پڑھ لیے، سونا بھی چاہ رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی. تو میں ایسا کرتا ہوں مولا صرف تیری رضا کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہیں میں ان کو معاف کرتا ہوں. صبح رسول اللہ کے پاس جب وہ تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ نے اسپیشلی پوچھتے تھے نا آپ نے رات کو کیا کیا کیا. اور صحابی سے پوچھا آپ نے رات کو کیا عمل کیا ہے کہ اس کا نور آپ کے سر اور آسمان تک تھا. تو اس نے کہا میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا محبوبہ. نہیں سوچو. اب اس نے صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ عمل کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یار تیرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا سب سے زیادہ. تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم لوگ کو بھی کوشش کریں کہ معاف کر دیں، اگنور کر دیں. کہنے والا اپنی جیسے اس کے اندر ہوتا ہے نا، جیسی تھیلی ہوتی ہے اس کے اندر سے خوشبو ویسے ہی آتی. تو جس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ اپنے ظرف کے مطابق آپ وہ کرو جو آپ کا ظرف آپ کو اجازت دیتا ہے. پھر الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی مخارج کے ساتھ اچھے انداز میں ٹھہر ٹھہر کے سونا پڑتے ہیں. قرآن کے آپ کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جب ٹائم تھوڑا زیادہ ہوگا وہ بتاؤں گی. ایک تو حق یہ ہے
کہ اس کی عزت کا خیال رکھیں، تکریم کا خیال رکھیں، لیکن خالی ایسے نہیں کہ اس کو سنبھال کے رکھیں، تکریم کے ساتھ رکھیں اور اس کی باتوں پہ عمل نہ کریں، یہ غلط ہوگا۔ پہلے ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ایک حاکم ہوں، وہ اپنے کسی ورکر کو جو عہدے والا اس کو خط لکھے اور کہے کہ اس کے اندر جو انسٹرکشن ہے کہ آپ نے میرے احکام جیسے ملے فوراً اس پر عمل کرنے، فلاں فلاں کام کرنے اور پھر مجھے بتانا ہے، کیونکہ لوٹ کے تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ وہ چوم چام کے اوپر رکھتے۔ ایک تو ہوتا ہے بدتمیز جو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، نہیں یہ تمیز والا ہے لیکن چوم کے اوپر رکھ دیا۔ جب بادشاہ بلاتا ہے، حاکم بلاتا ہے، کیا کیا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی جو خط تھا اس کو چوم چام کے دفعہ میں نے رکھ دیے۔ اب حاکم کیا اس سے پیار کرے گا یا اس کو ڈنڈے مارے گا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا خالی چوم کے رکھ دو، میں نے تو اس لیے بھیجا تھا تم یہ کام کرو، تمہارے ڈھیل کرنے کی وجہ سے اتنا نقصان ہو گیا۔ دیکھیے ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہمیں تمام احکامات کو جو ابھی جیسے دورہ قرآن ہے ہمارے گروپس کے اندر ترجمہ تفسیر پورا سال جاری رہتا ہے، ہفتے میں صرف 3 دن ہوتے ہیں، تو آپ سمجھا کریں، بار بار سنا کریں، لکھا کریں، یاد کیا کریں اور سنانے والے بنے، ضرور مجھے سنائے، مجھے اچھا لگے گا۔ اور ان کے احکامات جو اللہ نے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے کیا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ایک تو بہت سارے لوگوں نے اس کو جوتے کے ساتھ رکھنا شروع کیا، یہ غیر مناسب ہے، ادب ضرور کریں لیکن قرآن کریم کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے بہت سارے ہمارے اوپر حق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، پہلے بنی اسرائیل کو عزتیں دی تھی اور ابھی ہم لوگوں کو عزتیں دی جا رہی ہیں۔ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، خصوصاً کون سی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم لوگوں کو اس زمانے کے سب لوگوں پر فضیلت دی۔ اب وہ احسان اللہ جتا رہا ہے، ہمیں تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے ہمیں، تو ہمیں بھی اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں توبہ کر کے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص قصہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا تو کیا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پوری طور پر بجا لائے۔ تو جب پوری طور پر بجا لائے، آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری آزمائشیں آئیں، کبھی آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار ضرور بن گئی لیکن انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ پھر وہ مکہ کی وادی میں جہاں کوئی مارکیٹ آج کی طرح نہیں تھی، اما ہاجرہ اپنے بیٹے کو اسماعیل کو دونوں کو چھوڑا، اور پھر جب جوان ہوتے ہیں گردن پہ چھری چلائی، یہ سارے واقعات میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور جو بھی احکامات دیے گئے چپ کر کے بجا لائے، جیسے ہم لوگ معراج کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، دیکھیے درمیان میں 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، لیکن ان کو جب پتہ چلنا تھا کہ اللہ نے 50 نمازیں، تو انہوں نے کہنا تھا ٹھیک ہے تو آپ بتاؤ کہ آپ تو 50 نمازیں پھر پڑھتے، لیکن درمیان میں حضرت موسیٰ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو بھی بات آتی کہ مولا میں نے ادھر جانا ہے، آپ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس، لیکن میری زبان صحیح نہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اپنی زبان ٹھیک کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے جانا تو ہے، آپ کا حکم ہے، میرے ساتھ بھائی ہونا چاہیے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہو، تو اللہ نے درمیان میں حضرت موسیٰ کو رکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 سے 5 نمازیں کروانے میں ہماری مدد کی۔ بہرحال یہ واقعہ ضمن تھا جو میں نے بتا دیا۔ تو جب انہوں نے پورا کیا تو اللہ کہتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمام انسانوں کا پیشوا تمہیں بنانے والا ہوں، امام۔ تو کہا ومن ذریتی، میری اولاد سے بھی۔ دیکھیے والدین کو ہمیشہ اپنے والدین کا یہ دیکھیے انداز ہے، اپنے بچوں کا بھلا سوچتے ہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو تیری نہیں مانے گا، جو میری نہیں مانے گا، وہ پھر ظالموں میں سے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اب اللہ سے ملاقات کی جو سیٹ ہے مصلی، اللہ نے کہا کہ کون سی، جہاں پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے اس کو جائے نماز بنا لو۔ دیکھیں پورا آپ حج دیکھیں، اس میں کہیں قربانی ہے تو حضرت اسماعیل کا، دوڑنا ہے تو حضرت مہاجرہ کا، اور نماز کی جگہ کن کا، جنہوں نے اللہ کی مانی نے تو پھر اللہ نے ان کو شانیں بھی بہت زیادہ عطا کی۔ اور ہم لوگوں کو اللہ اگر موقع دیتا ہے مساجد میں یا مدارس کے اندر اچھے کام کا تو ہمیں شوق سے کرنا چاہیے، کیونکہ آگے آتا ہے وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
اللہ نے ان پیغمبروں کو کہا، تاکیدی حکم ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں، اور انہوں نے واقعی کیا۔ اگر آپ بھی کرتے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، رب جعل ھذا بلدن آمنا، اے اللہ اس شہر کو، مکے کو امن والا۔ آج دیکھیے کتنا امن ہے، وہاں زیور پہن کے عورت اکیلی جا سکتی ہے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں پہ پھل دے، اور اللہ نے پھل دیا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے اور روز قیامت پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیا، اور کتنی کامیابی ہوئی۔ آج لوگ دوڑے دوڑے جاتے، کہا تھا نا کہ مولا مجھے کہا ادھر بناؤ، کعبہ بنا دی، ادھر کون آئے گا، کہا آواز دینا تیرا کام ہے، بندے بھیجنا میرا کام ہے۔ تو نیکی کی ابتدا کرنا بندے کا کام ہے، اور پھر اللہ بندوں کو بھیج دیتے ہیں۔ اور پھر یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اور جب اللہ نے کہا یاد کرو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کے بنیادیں بنا رہے تھے۔ ربنا تقبل منا، اب اتنا بڑا کام اور عاجزی کی انتہا دے کہ مولا اس کو قبول فرما۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، گردن میں سریا آ جاتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، گردن میں سریا آ جاتے ہیں۔ جتنا علم ہوتا ہے یاد رکھیں بندے کو عاجز بنا دیتے ہیں۔ ان کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، رسول اللہ بھی دعا کرتے تھے رب زدنی علما، تو انہوں نے بھی یہی دعا کی تھی۔ ہمارے رب، ترجمہ سنا دیتی ہوں اور 10 منٹ کے بعد ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فمبدار بنا۔ فمبدار لوگ بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم لوگ تو اتنے ہیں ہی نہیں تو دعا پھر بھی نہیں مانگتے، یہ لمحہ فکری ہے۔ ہمیں بھی اور ہماری اولاد سے ایسی جماعت پیدا فرما، مسلمت اللہ، جو تیری فرماندار ہو۔ کیا ہم نے کبھی ایسے دعا مانگے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ کبھی کہا کہ مولا ہمیں صالح اولاد دے؟ پھر جب بچے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ دعا کیا کریں، جیسے حضرت مریم کے لیے ان کی والدہ دعا کرتی تھی، اے اللہ ان کو شیطان کے وساوس وغیرہ سے بچا۔ اور پھر انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ انبیاء، وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کے طریقے بتا دے۔ علم کی یہ اہمیت ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں پھر بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ نا لوگوں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اور فرمایا تمہیں جو لوگ ایمان لائے جنہیں علم دیے گیا، اللہ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ آپ علم کی طرف توجہ کیجیے۔ یہ بڑے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، ارنا مناسکنا، ہمارے لیے بتا دے ہمیں عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری طرف رحمت توجہ۔ وہ دیکھو کتنے سونے لوگ تھے، ہمارا انداز۔ اور پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نیچے بچا لو، ویزکیہم، اور انہیں پاک صاف کر دیے۔ پورا ترجمہ سنا دیتے ہیں ہمارے رب، ان میں ایک سونا سا بندہ یعنی ہمارے رسول اللہ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، بھیج انہی میں سے تاکہ پڑھ کے سنائے انہیں تیری آیتیں، اور انہیں یہ کتاب سکھائے، دانائی کی باتیں سکھائے، اور پاک صاف کر دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے، ایک تو ہمارے محبوب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اب یہاں پہ فرائض بتائے جا رہے ہیں۔ ایک دیکھیں، اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے، جو قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اس کی شان بڑی۔ دوسرا، کتاب و حکمت سکھائے۔ تیسرا، تصرف روحانی، یعنی دیکھیے خالی جیسے ٹینکی آپ چلا دیں تو گندا برتن اس کو صاف نہیں کرتی جب تک آپ منجرال صابن ہاتھ نہ ہلائیں۔ ایسا ہی نا، صابن ڈال دیں، منجرال رکھ دیں، ٹینکی چلا دیں، نہیں صاف ہوگا۔ تو لوگوں کے اندر سے برائیاں دور کرنے کے لیے آپ کے محبوب کا کردار بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ حضرت عمر کے سامنے جب بات ہوئی کہ آپ کے دل میں میری محبت کا پوچھا، فرمایا کہ شارٹ بتا رہی ہوں ٹائم کی قلت کے سبب، فرمایا کہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں لیکن اپنے نفس سے نہیں۔ پھر محبوب نے جب سینے پہ نظر ڈالی پھر فرمایا، اب حضرت عمر نے عرض کیا محبوبہ اب آپ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا اب تم کامل ایمان والے، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے دل میں رسول اللہ سے اتنی محبت ہے ہونی چاہیے۔ آپ دوست علیکم السلام۔ تو حضرت ابراہیم کی پیچھے ہم نے پڑھا تھا آیت 124 میں، تو یہاں دوبارہ تعریف ہو رہی ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب فرمایا اللہ نے اس کو کہ اے ابراہیم گردن جھکا دو، تو کیا کہا؟ اسلم، تو مولا میں نے جھکا دی۔ آپ مجھے بتائیں کیا اللہ کے احکامات پر ہم ایسے کرتے ہیں؟ انہوں نے پھر اپنے بچوں کو بھی کہا کہ تم اس دین پہ چلنا۔ آخر میں آخری انشاءاللہ ہمارے الفاظ ہوں گے، صبغہ۔ صبغہ ایسا رنگ ہوتا ہے جو چڑھایا جائے،
अल्लाह कहते हैं सिबगत अल्लाह, हम पर अल्लाह का रंग चढ़ा है। वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, और किसका रंग खूबसूरत है अल्लाह के रंग से, है ना। ऐसी बात, अल्लाह का रंग सबसे प्यारा है। इसका मानी क्या है कि एक तो ये कि अल्लाह की सिफात अपने अंदर पैदा करे, और जो गंदमंद है उसको हटा के अल्लाह का रंग चढ़ाए। कुछ तो अल्लाह की सिफात ऐसे, जैसे अल्लाह अहद है, अल्लाह समद है, अल्लाह मुतकब्बर है। मुसम्मद है ना कि उसको किसी की हाजत नहीं, हमें तो हर एक की हाजत है। घर बनाने के लिए मुझे, जैसे आपसे बात करने के लिए इस वाईफाई की भी जरूरत है। फिर मुतकब्बिर अल्लाह है, बंदा मुतकब्बिर नहीं हो सकता। अगर कोई मुतकब्बिर है तो शैतान की बात सामने रख लें, उसका अंजाम क्या हुआ। लेकिन कुछ ऐसी अल्लाह की सोनी सोनी सी सिफात हैं, जैसे रहीम, करीम, हलीम, बुरतबार, सत्तारुल उयूब, गफ्फारुल दुनूब, इनको अपनाने की कोशिश करें। क्यों के अपनाने की कोशिश करें? देखिए, अल्लाह ने हमें पैदा किया, ये मैं कितनी जगह आपको बता चुकी हूँ। किसके लिए? अपने लिए। और सारी चीजें, ये रंग, ये फूल, ये चरिंदो परिंद, ये देखिए पौधे, फ्रूट, गोश्त, दूध, हलवा, हर चीज किसके लिए पैदा की? इंसान के लिए। और इंसान को किसके लिए पैदा किया? अपने लिए, है ना। और फिर जिसे प्यार होता है ना, उसकी बंदा कॉपी करने की भी कोशिश करता है। तो हमें कॉपी का तरीका कैसे पता चलेगा? रसूलुल्लाह के तरीका जानना पड़ेगा, रसूलुल्लाह का तरीका जानना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अमल जब करेंगे और अल्लाह की ये सिफात अपनाएंगे, तो वो रंग हमारे ऊपर तब चढ़ेगा। क्या बताया? एक तो ये कुछ सिफात ऐसी हैं अल्लाह ताला की, जैसे अहद, समद, मुतकब्बिर, इनका सानी कोई नहीं। बाकी जो सिफात है उनको अपनाने की कोशिश करना चाहिए। एक मिसाल से समझते हैं कि रंग चढ़ाने के लिए करना क्या पड़ता है। जैसे एक हम लोग लेते हैं दुपट्टा, उस पे हम रंग चढ़ाना चाहते हैं। रंग जब चढ़ाना चाहते हैं तो रंग चढ़ाने वाले के पास भेजा जाता है। वो रंग काट पहले लगाता है, अगर उसी पे रंग चढ़ाएगा तो सही रंग नहीं होगा। फिर रंग काट, फिर उसके बाद अगर कमजोर भी होगा दुपट्टा तो फट जाएगा, लेकिन रंग नहीं चढ़ेगा। इसी तरह उसको उबालने वाले पानी में डाला जाता है, फिर उसको यानी इस प्रोसेस से गुजारा जाता है। जब फिर नहीं होता तो दोबारा उबाला जाता है। इतने प्रोसेस के बाद फिर अच्छा रंग चढ़ता है। जैसे हजरत बिलाल को जब उसका मालिक मार रहा था तो किसी ने पूछा, फिर भी आहाद आहाद कहते हो? कहा कि हाँ, अल्लाह मुझे आजमा रहा है कि मैं कच्चा हूं या पक्का हूं। तो हमारे ऊपर ये रंग कैसे चढ़ सकते हैं? तब चढ़ सकते हैं जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे, खाली जुबानी तौर पे नहीं, अमली तौर पर भी कोशिश करेंगे। फिर जो हमारे अंदर गलत चीजें हैं, गलत बीमारियां हैं, जैसे गलत ख्वाहिशात हैं, और कुछ अच्छी जो बातें नहीं, उन सारों को हम छोड़ेंगे। कुरान करीम बार बार पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की बातें सुनेंगे, समझेंगे, तमाम अलामात जिनको वजह से हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं वो अपनाएंगे। खौफ हमारे अंदर होगा, कोई बुरा काम नहीं करेंगे। तो फिर हमारे अंदर जब चेंजिंग आएगी तो चेहरे पे भी असरात होंगे। ये नहीं कि कुछ मर्जी ये चीजें रख लो। देखिए, ये दीन कोई रेडी नहीं है मार्केट में, मर्जी है तो ये डाल दो, छोड़ दो, नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो। जो ये नहीं कि आधा छोड़ दो आज अपना लो, नहीं। जो काम गलत है उसको यक बारगी हमने छोड़ देना है, और जो काम सही है उसको हमने अपना लेना। ये जो औलिया किराम थे वो अल्लाह के रंग में रंगे हुए थे। जिसपे अल्लाह का रंग चढ़ जाता है ना, वो हदीस तैयबा में आता है, जो फराइज के बाद नवाफिल भी पढ़ता है तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, मैं उसके हाथ में, उसके कान में सब कुछ हो जाता हूँ। तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है। एक वाकया आपको सुनाती हूँ। एक बादशाह ने एक मस्खरे को कहा कि रोज रंग बदल के आते हो, मैं तुम्हें पहचान लेता हूँ, मैं तुम्हें तब मानूंगा कि तुम्हें मैं पहचान ना सकूं। उसने 2 नंबरा पीर बना, एक जगह पे बैठ गया। जो गांव के लोग थे, जो भी नई चीज होती उसे देते और उससे कहते दुआ करो। अब जाहिर है एक बंदा वो पूरा तो खा नहीं सकता था, कुछ खाता, कुछ कहता वापस कर लो जो। अब फिर भी कुछ जिद्दी लोग थोड़ा बहुत छोड़ देते थे, जाहिर है उसका गुजारा हो रहा था। तो बादशाह तक ये बात पहुंची, वहां बड़ा अल्लाह का वली है, पहले लोग अल्लाह की वलियों की बहुत कदर करते थे। तो वो आया, सारी बात बताई। अब वैसे तो बादशाह अपने राज नहीं देते, अब उसे समझ आ गई, क्योंकि पहले उसने जेवरात की थैली दी, अब उसने कबूल नहीं की मस्खरे ने।
اور پھر اس سے تو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی ایک نمبر بندہ ہے، ورنہ لالچی ہوتا تو یہ تھیلی تو کم از کم رکھ لیتا. اب وہ تو چاہ رہا تھا کہ میرے اصلیت نہ پہچانے، اور بادشاہ نے کہا ہے جب میری اصلیت نہیں پہچانے گا تو آدھی حکومت دے دے گا. اس وقت اس کے اندر لالچ تھا. پھر جب بادشاہ نے ساری اپنی کمزوریاں سب کچھ بتایا اور دعا کا کہا تو اس بندے نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، کہا کہ میں وہ مسخرہ ہوں. بادشاہ تو شرمندہ ہو گیا. اب بادشاہ نے اس کو تھیلی دی، کہا آدھی حکومت بھی دیتا ہوں تو بس کسی کو نہیں بتانا. اس نے کہا کہ مجھے نہ تیری حکومت کی ضرورت ہے نہ تھیلی کی ضرورت ہے. اگر میں نے 2 نمبری اختیار کی ہے تو اتنی راحتوں اور سکون کی زندگی بسر کر رہا ہوں. اگر میں اللہ کی صحیح باتوں کو اپناتا ہوں، رب کا رنگ چڑھا لیتا ہوں، تو پھر سکون بھی اور یہ دولت میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی. تو خوشی ہو، غم ہو، عبادات ہو، جو بھی چیز ہو جو قرآن و سنت میں ہمیں صحیح طریقے بتائے گئے ہیں، جو صحیح عقیدہ لوگوں نے بتائے ہیں، ان سے آپ نے پوچھنے ہیں اور پھر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اور دعا بھی کرنے کی مولا کریمہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر صحیح العقیدہ کا بار بار کیوں کہتی ہوں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں حلال کو، حرام کو، سب چیزوں کو. جیسے یہ مہینہ رمضان کا ہے، اب لوگ رمضان کی قدر کرتے ہیں، شب قدر کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن کیوں کبھی سوچا اس رات میں قرآن نازل ہوا؟ اب نازل ہوا اس ایک رات، ابتدا ہوئی تھی یک بار کی سارا بھی نہیں آیا، حالانکہ یک بار کی لوہے محفوظ تک آیا. اچھا ویٹ. اب اس رات میں خالی قرآن نازل ہو تو اس کو یہ شان. تو جن سینوں میں قرآن ہے جو تفسیر پڑھتے کیا ان کی شان نہیں؟ پہلے لوگ جس مہینے میں رسول اللہ تشریف لائے، جس دن سوموار والے دن رسول اللہ تشریف لائے، اس دن کی زیادہ قدر کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے میلاد کی ابتدا کی، حالانکہ میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے. میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیدا ہوا تھا. میلاد مولود کو کہتے ہیں، پیدائش کو، برتھ ڈے کو. یہ تو شرک کی نفی تھی. پہلے لوگوں نے شرک کا نام لیا، جب کہا کہ یہ شرک کی نفی ہے تو پھر اس کو پھر اور چیز بدعت کا نام دینا. حالانکہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا یہ کوئی بدعت تو تھا ہی کوئی نہیں. ہاں چیزیں اکٹھی ہو گئی، ہاں لوگوں نے کچھ غلط کرنا شروع کر دیا. کچھ جیسے کیا کرتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ جب آتا ہے تو کچھ کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا ہے، دھڑا دھڑ اس کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ کا نام ہو اس کے اوپر چھری، یہ مناسب نہیں ہوتا. تو غلط کام آپ نے نہیں کرنے، ورنہ دشمنوں کا ہاتھ پڑ جاتا ہے. جب دشمنوں کا ہاتھ پڑ جاتا ہے تو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ چھوٹی عید اور بڑی عید پہ لوگ فلمیں اب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے. کوئی مولوی ووٹ کے باہر آیا ہے، اللہ کی یہ چیزیں غلط ہیں. لیکن اگر کوئی میلاد پہ غلط کرتا ہے تو لوگ بہانہ بنا کے رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ تجدید ایمان کا مہینہ ہے، شکر کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے. اب دیکھا جائے تو مکہ جب فتح ہوا تھا رسول اللہ کے دور اس میں کسی صحابی نے عید الوطنی نہیں منائی. لیکن اب عید الوطنی منائی جاتی، وہاں نہیں بولتے ہم لوگ. تو ہمیں وقت کے مطابق نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں وقت کی ضرورت کیا دیکھنا ہے کہ جو صحیح علماء قرآن و سنت سے صحیح مسائل نکال کے، جو قرآن و سنت سے مسائل نہ ٹکراتے ہوں، آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. تو کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ بولیے، دعا مانگ لیتے ہیں مولا کریمہ. انشاءاللہ عز و جل. ہاں، جو کچھ سننا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرما. میرے مالک ہم سے تو راضی ہو جا. ہم وہ مانگتے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا. ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما. جو مجبور ہیں اے میرے مالک، جو بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، میرے مالک ان پہ خود خاص کرو.